अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल बिया और माला। कहानी से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, तो हमारा चैनल बिया और माला सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। शहर डेरा से चंद किलोमीटर के फासले पर हमारी बस्ती आबाद थी। ये बहुत पुरानी बस्ती न थी, क्योंकि इसकी बुनियाद मेरे परदादा के वालिद ने रखी थी। मियाँ दाद के 2 बेटे थे। जब वो जवान हुए और उनकी शादियां हो गईं, तो बाप ने उनके लिए 2 घरों की तामीर करवा दी। अब इस वीराने में 1 से 3 घर बन गए। इनके बाल बच्चे बड़े होते गए, आपस में शादियां होती गईं और नए घर बनते गए। उन दिनों रहट चलते थे, कुएं खोदकर उनसे बंजर ज़मीनों को सैराब किया जाता था। ज़मीन के मालिक करीबी आबादियों से गरीब लोगों को अपनी ज़मीनों पर लाते और उनके लिए कच्चे घर तामीर करवा देते। उनसे काश्तकारी का काम लेते, फसलों की पैदावार में शराकत दार भी बना लेते। यूँ कई कुंभों के रोज़गार का वसीला बन जाता। जिन बेघर लोगों को ज़मीनों पर मुफ्त रिहाइश हासिल करवाते और काश्तकारी करवाते, इन्हें वो मिज़ारा कहते। जिनको 2-4 बीघे इनकी खिदमात के सिले में बख्श दिए जाते, वो आहिस्ता आहिस्ता किसान कहलवाने लगते। तीसरी नस्ल के जवान होने तक ये बस्ती मियाँ आबाद कहलाने लगी और मेरे दादा ने गवर्नमेंट को थोड़ी सी ज़मीन इनायत करके 2 स्कूल मंजूर करवा लिए, एक लड़कियों के लिए, दूसरा लड़कों के लिए। जिस आबादी तक तालीम के कदम पहुँच जाएं, वहाँ के मकीन तेज़ी से तरक्की करने लगते हैं। हम भी इन देहाती स्कूलों से तालीम हासिल करके कॉलेज पढ़ने के लिए करीबी शहर जाने लगे। मेरे वालिद इलाके के बड़े ज़मींदार थे, चूँकि इर्द गिर्द की बंजर ज़मीन भी जिनके मालिकान दूसरे लोग थे आबाद हो गई थी। गोया अब हम वीराने के मकीन न रहे थे, बल्कि दूसरे ज़मींदारों की ज़मीनों की सरहदें हमारी ज़मीनों से मिली हुई थी और नहरी निज़ाम भी यहाँ तक आ गया था। शुक्र के बैलों से हल चलाने के ज़माने रुखसत हो गए। उनकी जगह ट्रैक्टर ट्रालियों ने ले ली। पैदावार में दुगना चुगना इजाफा होने लगा और दौलत की रेल पेल हो गई। हमारी बस्ती की खसूसियत ये थी कि दादा जान की सारी नस्ल पढ़ लिख गई थी, ताहम उन्होंने अपनी ज़मीन पर सिर्फ मज़ारों के अलावा किसी गैर को घर तामीर करने की इजाज़त न दी। इसकी वजह यह थी कि गैरों को अपने घरों के करीब भटकने न देना चाहते थे, ना गैरों का दाखिला अपनी बिरादरी में बर्दाश्त करते। इसी वजह से बच्चों के रिश्ते भी आपस में ही तय किए जाते थे। अगर किसी लड़की का रिश्ता ख़ानदान में मौजूद ना होता, तो वो बेचारी कवारी ही रह जाती। मेरे वालिद ताया और चचाओं की ज़मीन मुश्तरका थी, सब साथ रहते थे। फसलें एक जगह उतरती और सब मिलकर फसल को तकसीम कर लेते थे। इसी इत्तेफाक की वजह से बरादरी सिस्टम मजबूत था और कोई दुश्मन टेढ़ी आंख से देखने की जुर्रत ना कर सकता था। मेरे वालिद बरादरी के बड़े थे। ख़ानदान का हर तनाज़ा उनके हजूर पेश किया जाता। वो जो फ़ैसला करते सबको कबूल करना पड़ता था, वरना फ़ैसला कबूल ना करने की सूरत में दर बदर और ज़मीन बदरी और घर बदरी की सज़ा दी जाती थी। हमारे वालिद और उनके भाइयों की हवेली के गिर्द जो 4 दीवारी थी, उसके अंदर इतनी जगह थी कि हर घर 1 से 2 बीघे में बना हुआ था। लेकिन इस वसी अहाते में 15 घरों के दरमियान कोई दीवार न थी। सभी घर अपने भाई बहनों के थे, पर्दे का मसला ना था। सभी एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। गोया इस हवेली में अपनी दुनिया आबाद थी। बच्चे अपने अपने घरों के आगे खुले आंगन में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे और बच्चियां दरख्तों के मजबूत गद्दों में रस्सियों से बंधे झूलों पर पींगे लेती थीं। अब्बू और उनके भाइयों के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आई थी, जिसकी वजह से उनकी हैसियत बरादरी में ज़्यादा मोतबर थी। यहाँ हर घर अपने मकीनों की हैसियत के मुताबिक तामीर किया गया था। हमारे अहाते का सबसे कम हैसियत घराना माशी लिहाज से मकबूल चचा का था। ये मेरे वालिद के चचा ज़ाद थे। इनकी बेटी का नाम राहीला था। वो मेरी ही हम उम्र थी। बचपन में हम साथ स्कूल जाया करते थे। राहीला को पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी ना थी, सो इसने बमुश्किल 5वीं तक पढ़ा और घर बैठ गई। जब मैंने मिडिल पास किया तो बाबा जान ने मेरे लिए एक उस्तानी का बंदोबस्त कर दिया, जो करीबी शहर से रोज़ शाम को 2 घंटे पढ़ाने आती थी।
اس کو لانے اور لے جانے کا انتظام ہمارا تھا۔ چونکہ راحیلہ نے پڑھائی میں دلچسپی نہ لی، اس کے والد نے اسے آگے پڑھانے کے لیے اس قسم کی کوئی تردد نہ کیا۔ راحیلہ کی شکل و صورت بھی عام تھی اور اس کی تربیت میں بھی چچی نے لاپرواہی برتی تھی، اسی لیے ہماری قیام گاہ کے احاطے میں اور احاطے سے الگ برادری کے اندر بھی کسی گھرانے میں اس کا رشتہ نہ ہو سکا۔ راحیلہ کی طبیعت عجیب اور مزاج الگ تھا، وہ ساری لڑکیوں سے ہی عجیب تھی۔ اس کی ماں کو بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے احاطے کی لڑکیوں کا ایسا طور طریقہ بالکل نہ تھا، وہ بہت باتونی تھی اور اکثر بغیر سوچے سمجھے بول پڑتی، عجیب و غریب باتیں منہ سے نکال دیتی۔ ہم تو اپنے تھے کچھ نہ کہتے اور چپ ہو جاتے، لیکن احساس ہوتا کہ یہ کہیں ہمارے خاندان کی ناک ہی نہ کٹوا دے۔ چچا جان نے اپنی کافی زمین ایک دوسرے چچا زاد کو فروخت کر دی، کیونکہ چچی کی فرمائشیں رکتی نہ تھیں۔ کبھی وہ سیر و تفریح کے لیے دوسرے ممالک کی سوچتی اور کبھی ہر سال نئی گاڑی کا ماڈل بدلنے کی آرزو پوری کرتے۔ ان کے لڑکے بھی اس طرح کی فضول خرچ تھے اور باپ کی دولت سے روز شاپنگ کر کے پیسہ اڑا دیتے تھے۔ جو انسان کفایت شاری کا اصول بھلا کر اپنی خواہشوں کا غلام بن جائے وہ بالآخر تہی دامہ رہ جاتا ہے، اور اگر آمدنی کو بڑھانے کی فکر نہ کی جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ راحیلہ کے والد نے اپنی زمینوں کی کاشت پر توجہ نہ دی اور اخراجات بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ خاندان کے سب سے کمزور زمیندار بن گئے۔ زمین سے عزت تھی، جس نے زمین کو بیچ ڈالا اس کا یتیم ہونا لازم تھا۔ جب چچا مقبول مالی لحاظ سے خاصے کمزور ہو گئے تو خاندان والوں نے ان پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ راحیلہ کے رشتے کا مسئلہ بنا، اس کے والدین کو فکر ہوئی کہ امیر گھرانوں کے لڑکوں میں سے کسی سے رشتہ ہو جائے، مگر امیر رشتہ دار ان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ چچا مقبول کے ایک دوست ملک اسحاق تھے، انہوں نے اپنی مشکل کا تذکرہ ان سے کیا۔ ملک اسحاق ہمارے ایک پڑوسی زمیندار تھے اور ان کی فیملی کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا، وہ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ ملک اسحاق نے اپنی بیوی سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تمہارا بھتیجا اور میرا بھانجا انعام ابھی غیر شادی شدہ ہے اور وہ لوگ بڑے ذمہ دار ہیں، انعام کے لیے کسی زمیندار گھرانے سے لڑکی بیاہ کر لانا چاہتے ہیں۔ اپنے خاندان میں انعام کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی، میں باجی سے ذکر کروں گی اور ان کو مقبول بھائی کے گھر لے جا کر راحیلہ کو دکھا دوں گی، لڑکی پسند آئی تو رشتہ کروا دوں گی۔ اسحاق نے مقبول چچا سے ذکر کیا کہ میری بیوی اس طرح کہہ رہی تھی، اگر تم کو غیر برادری میں رشتہ کرنا قبول ہے تو میں اپنی سالی کو تمہارے گھر لاؤں گا، میری بیوی آپ کی بیگم سے ان کو ملوا دے گی۔ مقبول چچا نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ ان لوگوں کو لائیے، جب میری بیٹی کا رشتہ نہیں لے رہے تو لڑکی کو غیر برادری میں بیاہ نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں مقبول چچا والد کے پاس آئے اور مشورہ مانگا۔ بابا جان نے کہا کہ بھائی مقبول، ملک اسحاق کو میں جانتا ہوں، بہت بڑا ذمہ دار ہے اور اچھا انسان بھی ہے، اس کا بھتیجا بھی دیکھا ہے، قبول صورت اور تعلیم یافتہ ہے، وہ لڑکا تو ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کی ذات ہماری ہم پلہ نہیں ہے، غیر لوگوں میں رشتہ کرو گے تو اپنوں سے کٹ جاؤ گے، خوشی غمی میں تمہارے داماد اور ان کے رشتہ داروں کو برادری والے کبھی اپنے گھر نہیں آنے دیں گے، پردے کا مسئلہ الگ ہے، الگ نسل کے گھوڑے کو الگ کھونٹے سے ہی باندھا جاتا ہے، تم بیٹی اور داماد کی وجہ سے ہم سے کٹ کر رہ جاؤ گے، میری مانو تو ان لوگوں سے رشتہ نہ کرو۔ چچا مقبول بولے، کوئی کام کم حیثیت نہیں ہوتا، سنار ہو یا لوہار، ہر ایک کا اپنا ہنر ہوتا ہے، جدی پشتی زمینداروں میں سے بھی اکثر کو جاگیر انگریزوں کی وفاداری کے صلے میں ہی ملی تھی، میں پرانے خیالات کا آدمی نہیں، صرف یہ دیکھوں گا کہ لڑکا اور اس کا باپ شریف آدمی ہے، اگر وہ شریف ہے، تعلیم یافتہ ہے اور سب سے بڑھ کر باحیثیت زمیندار ہے تو مجھے ذات پات سے کیا لینا، جب میری بیٹی کا رشتہ لینے سے میرے اپنے کترا رہے ہیں تو کیوں نہ میں غیروں کی طرف دیکھوں، میں اب رشتہ غیروں میں ہی کروں گا۔ مقبول چچا کی باتوں نے بابا جان کو لاجواب کر دیا اور انہوں نے ان کو غیر برادری میں لڑکی بیانے کی اجازت دے دی، صرف اتنی شرط لگائی کہ آپ کا داماد اور اس کے گھر والے ہمارے گھروں میں داخل نہ ہوں گے، ہاں اگر یہ نئے رشتہ دار آپ کے گھر آئیں گے تو ہماری خواتین ان کے سامنے نہ جائیں گی اور مکمل پردہ کریں گے۔ مقبول چچا نے کہا کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، بس مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔
والد صاحب افسوس کرتے رہ گئے لیکن اجازت دے دی۔ امی سے کہا، صاحبہ خاتون، حقیقت یہ ہے کہ مقبول اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے برادری میں نہیں ہو رہا کہ راحیلہ ان پڑھ رہ گئی ہے اور اس کی عادات بھی مہذبانہ نہیں ہے۔ یہ سب احاطے والے جانتے ہیں، ورنہ راحیلہ کا رشتہ کب کا ہو جاتا۔ جب حویلی والوں کو پتہ چلا کہ مقبول چچا اپنی لڑکی کا رشتہ برادری سے باہر دے رہے ہیں تو دل محسوس کر رہ گئے۔ یہ اس احاطے کی روایت نہ تھی۔ باہر سے کسی اچھے خاندان کی لڑکی حویلی میں بیاہ کر لے آتے تھے لیکن اپنی لڑکی کا رشتہ باہر نہیں دیتے تھے۔ راحیلہ کی شادی ملک اسحاق کے بھتیجے سے ہو گئی۔ سب احاطے والوں نے باتیں بنائیں کہ یہ مقبول چچا کی ہمت تھی کہ انہوں نے غیر برادری میں رشتہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے راحیلہ کے سسرال والوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھے تو دنگ رہ گئے۔ اب راحیلہ کی شان ہی کچھ اور تھی۔ اس کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ سب حیران رہ گئے۔ راحیلہ کے مقدر پر بھی سبھی حیران تھے۔ خاندان بھر کی عورتیں کہہ اٹھیں، یہ مقبول ہی تھے جس نے ایسی جرأت کر ڈالی، ورنہ خاندان کا کوئی بھی لڑکا اوچھی طبیعت کے باعث راحیلہ کو منہ لگانے پر تیار نہ تھا۔ اوپر سے صرف پرائمری پاس تھی، بد سلیقہ اتنی کہ جو دیکھتا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ لیکن شادی کے بعد راحیلہ خوش و خرم تھی۔ والدین سے ملنے آتی تو نہال ہوتی، پھپھیاں تائیاں چچیاں دیکھ کر حیرت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتی، دعا کرتی خدا کرے یوں ہی خوش رہے۔ اب راحیلہ کافی بدل گئی تھی، معمولی صورت نے بھی رنگ و روپ پکڑ لیا اور غرور بھی آ گیا تھا۔ شاید یہ قدرتی عمل تھا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا غیروں نے سر پر بٹھا لیا تھا۔ انہی دنوں میری منگنی ہو گئی پھپھو کے بیٹے سے، اور پھپھا ابا کے تایا زاد تھے۔ رشتہ اپنوں میں ہوا تھا، بیاہ کر بھی اسی خاندانی احاطے میں ہی رہنا تھا۔ منگنی والے دن راحیلہ بھی آ گئی۔ والدہ نے ٹوکرا بھر مٹھائی سے دے کر اپنے سسرال لے جا کر بانٹنے کا کہا۔ اس نے غرور سے کہا، یہ مٹھائی اس قابل نہیں کہ سسرال لے کر جاؤں، وہ اس کو کوڑے میں ڈال دیں گے، اسے رکھ لیجیے اپنے پاس۔ اس کی بدتمیزی پر والدہ پسینہ پسینہ ہو گئی، لیکن بھری محفل میں کوئی جواب دینا مناسب نہ جانا کہ ہمسایہ زمیندار گھرانوں کے معزز مہمان خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک روز راحیلہ آئی تو اس کی شکل پر 12 بج رہے تھے۔ راحیلہ کو انہوں نے دھتکار کر میکے بھیج دیا تھا۔ سارے خاندان میں یہ بات اڑ گئی کہ راحیلہ اجڑ کر آ گئی ہے۔ ایسا واقعہ کبھی ہمارے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ سارے احاطے پر خاموشی چھا گئی، جیسے خدا نہ خواستہ مرگ ہو گئی ہو۔ بابا جان اور امی چچا مقبول کے گھر گئے کہ اصل حالات معلوم کریں۔ چچا نے بتایا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اچانک ایک معمولی سی بات پر جنید راحیلہ کو گھر کے دروازے پر لا کر چھوڑ گیا۔ والد صاحب چچا کے ہمراہ جا کر جنید سے ملے اور وجہ دریافت کی۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو اس وجہ سے طلاق دے رہا ہوں کہ یہ مجھے کہتی ہے کہ میں اسے پسند نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزاروں جو مجھے پسند ہی نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر والد اور چچا مقبول ہکا بکا رہ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے راحیلہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، ہمیں تفصیل سے بتاؤ تاکہ ہم دوبارہ ان لوگوں سے بات کریں۔ تب راحیلہ نے بتایا کہ جنید بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا چاؤ کیا کہ میں زمین سے آسمان پر جا پہنچی تھی، سوچا نہ تھا کہ ذرا سی بات پر یوں بگڑ جائیں گے۔ ایک روز ہنسی مذاق میں پوچھ رہے تھے، سچ بتاؤ راحیلہ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، میں آپ کو کیوں پسند کرتی ہوں گی؟ اماں بابا نے شادی کر دی تو آ گئی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں۔ جانے اس وقت کیا جی میں آئی کہ میں نے انہیں ستانے کے لیے الٹ کہہ دیا۔ سوچا تھا ابھی منانے لگیں گے یا پھر روٹ جائیں گے تو میں منا لوں گی، کہوں گی کہ مذاق تھا، میں تو آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ لیکن انہوں نے اس بات کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ میرے لبوں سے یہ فقرہ سنتے ہی ان کے چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ بولے، پسند نہیں ہو تو پھر کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ؟ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، جو پسند ہے رہو جا کر اس کے ساتھ، اسی سے شادی کر لو۔ شاید وہ دولت مند ہے، اتنی سی بات کسی کے منہ سے سننا ان کو گوارا نہیں ہوگا۔ یہ تصور میں نے نہیں کیا تھا۔ معافی مانگنے کا موقع بھی نہ دیا، بازو سے پکڑ کر کار میں دھکیلا، یہاں در پر لا کر چھوڑ دیا۔ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
بس اتنی سی بات تھی جس نے میرا گھر بگاڑ دیا۔ امی نے اسے کہا، بیٹی ہر بات سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دو۔ یہ تمہارے بچپن کی بری عادت تھی، ہم ٹوکتے تھے تو تم ماں سے جا کر کہتی تھی اور وہ ہم سے لڑتی تھی، اور جس بات کو تم معمولی سمجھ رہی ہو یہ ہرگز معمولی نہیں ہے۔ یہ بات مرد کبھی اپنے شریک حیات کے منہ سے سننا پسند نہیں کرتے، اور تمہاری شادی کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تم ایسا مذاق کیسے کر سکتی ہو؟ اگر تمہاری شادی اپنے خاندان میں ہو جاتی تو تمہارے تایا سمجھا بجھا کر معاملے کو ٹھیک کرا دیتے، لیکن اب غیروں کا معاملہ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بگڑی بات سنور جائے۔ لیکن جنید نے معاف نہ کیا، وہ بھی تکبر سے بھرا ہوا انسان تھا۔ اس نے راحیلہ کو آزاد کر دیا اور بالآخر بابا جان نے 1 سال بعد راحیلہ کا نکاح اپنی ایک عزیزہ کے بیٹے سے کروا دیا۔ لڑکا میٹرک پاس تھا اور ہمارے احاطے سے باہر، لیکن ہماری بستی کے اندر رہتا تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی، بہت امیر نہ تھے، لیکن یہ ڈر نہ تھا کہ وہ راحیلہ کو چھوڑ دیں گے۔ راحیلہ کی زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی، مگر وہ اب بھی پچھلے عیش و عشرت کے دن بھلا نہ پائی تھی۔ جب آتی ان دنوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی، کہتی کاش سوچ سمجھ کر بولتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ طلاق کے واقعے نے اس کے والدین کو ہی نہیں، اسے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، بلکہ اکثر بدل ہی دیا تھا۔ اب وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی تھی، ورنہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔